अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। जी, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बेवा की इद्दत क्यों है, और अगर वो 80 साल की बूढ़ी हैं तो वो भी इद्दत करेंगी, और इसके पीछे क्या हिकमत है। तो पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है कि जब कोई शख्स फोत हो जाए तो उसकी बेवा 4 माह 10 दिन इद्दत करेगी। मुतलका की भी इद्दत है, जिसको तलाक हो जाए वो 3 कुरू है, 3 हैज 3 माह, ठीक है ना। लेकिन बेवा की इद्दत ज़्यादा है, 4 माह 10 दिन है। अब क्यों का तो सवाल यहाँ ख़त्म हो गया कि क्यों करनी है। बस हुक्म है, और कुरान में आमन्ना व सदकना, ठीक है, हमने कुरान पढ़ा और मेरे अल्लाह का हुक्म है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतारात, सारी सहाबियात, सब ने इद्दत की है। तो इद्दत जो है वो लाजमी है बेवा के लिए, 4 माह 10 दिन। कुरान में जहाँ इद्दत का हुक्म है वहाँ उम्र की कोई कैद नहीं बताई गई। तो गोया हर उम्र की औरत, अगर खुदा न खास्ता उनका शौहर फोत हो जाता है तो उन्हें इद्दत करनी है। इद्दत के लफ्ज़ी मानी क्या है? गिनती के दिन, गिने हुए दिन, ठीक है ना। वेटिंग पीरियड है ये, 4 माह 10 दिन के, टू कीप काउंट के गिनने हैं वो दिन। और इसकी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, और सारी जो इसके असूल हैं वो इंसानी तकाज़ों के, फितरत के तकाज़ों के मुताबिक ही हैं। वरना आप हिंदू माशरे में देख लें कि मुतलका या बेवा के साथ क्या सलूक किया जाता है। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुस्लिम शरीफ की भी रवायत में आता है कि मुर्ग या कोई दूसरा जानवर जो ऐसी बेवा औरत थी ना, उसको दिया जाता था कि वो अपने जिस्म के अज़ाए तनासला से मलती, और अक्सर औक़ात वो जानवर ताफ़न और ज़रीले जरासीम पैदा होने की वजह से मर जाता था, क्योंकि ना तहारत ना कुछ, और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर कहते थे कि अब इसकी बलाएं जो हैं वो दूर हो गई हैं इस औरत की, और अब ये ज़िंदगी गुजार सकती है। उसे एक कमरे में बंद रखा जाता था बेवा औरत को। और फिर बाज़ात इस औरत के हाथ में, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि ऊँट की या बकरी की मेंगनियाँ पकड़वाते थे, वो अपने हाथ से वो फेंकती थी, और इसके लवाकिन कहते थे कि अब इसकी इद्दत पूरी होगी, अब ये नहा धोकर साफ़ कपड़े पहन सकती है, खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। गोया जाहिलियत के ज़माना में इस किस्म का बुरा दस्तूर था, ठीक है। ये 1488 नंबर जो रवायत है, और सही मुस्लिम में है, मोहम्मद बिन जाफ़र से ये रवायत है। इस्लाम की नज़र में तो औरत के हाथ में यानी बहुत ही खुले फ़ैसले हैं। सिर्फ 4 माह 10 दिन को अगर हम ये कहते हैं कि ये उस पर बड़ा कोई जुल्म है कि उसको बैठना पड़ रहा है, देखें मसलतें उलमा ने जो अखज़ की हैं, अल्लाह पाक ने तो हुक्म दे दिया है और हमें हुक्म पूरा करना है कि कोई भी बेवा औरत जिस भी उम्र में है, जब उसका शौहर खुदा न खास्ता फोत होता है तो वो 4 माह 10 दिन अपने आप को बनाव श्रृंगार से रोकेगी, घूमने फिरने से रोकेगी, और घर में टिक के बैठ जाएगी, जो कि इस्लाम का हुक्म है। अब उसी दौरान कोई उसकी निकाह की बातचीत कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि निकाह एक नेमत है ना, और अल्लाह पाक ने शौहर को उसकी इस्मत और उसके लिए का मुहाफिज बनाया हुआ है, ठीक है। अब औरत का वो किला टूट गया, उसका शौहर जो है, उसका मुहाफिज जो है, वो चला गया इस दुनिया से। तो आम हालात में तो वफात के मौके पे 3 दिन का सोग है ना, इस्लाम में 3 दिन का सोग है। लेकिन शौहर की वफात की सूरत में अज़वाजी तलकात का इनकता से जो औरत को एक सदमा पहुंचा है, यानी एक हसरत, एक तासफ, एक दुख, तो वो एक ख़ास मुद्दत तक अपने आप को बनाव श्रृंगार से, निकाह की दावत से रोके रखेगी। और कुरान की ज़बान में इसको इद्दत कहा गया है। इससे यह है कि अगर बेवा हामला हो तो उसका हमल ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है, सोग के दौरान। और कुरान पाक में सूरत बकरा में इसके बारे में डिटेल से हुक्म अल्लाह पाक ने दे दिया है। अब ये इद्दत कितनी बनती है? 4 माह 10 दिन या कुल 130 दिन, 130 डेज है, ठीक है। ये फ़र्ज है, वाजिब फ़र्ज, इसको यानी लाजमी करना है। वाजिब भी है और फ़र्ज भी है, दोनों का। यानी वाजिब है तो फिर भी करना ज़रूरी है, फ़र्ज है तो फिर भी करना ज़रूरी है, यानी इद्दत लाजमी करनी है, ठीक है ना। और इद्दत के दिनों में बेवा को कोई बनाव संगार उसके लिए नाजायज़ है, ठीक है। और इसकी बुनियादी हिकमत भी यही है कि ऐसा करने से यानी औरत जो है
ایک تو وہ آرام سے بیٹھے گی. یہ میک اپ کرنا، بناؤ سگار کرنا خود ایک تکلیف ہے، ایک مصروفیت ہے. وہ ٹک کے بیٹھے گی، اپنا ریفلیکشن اپنے بارے میں سوچے گی، اپنے مستقبل، اپنے اگر بچے ہیں ان کے بارے میں، اپنے سوگ میں وہ بیٹھ کے اللہ کا قرب اختیار کرے گی. اگر تو نطفہ ہے اس کے رحم میں تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. اور وہ جو اگر غلط فہمی سے وہ عدت نہ ہوتی خدا نخواستہ تو وہ کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جاتی تو وہ نسل انسانی میں وہ وراثت کے کتنے زیادہ مسائل پیدا ہوتے کہ یہ کس کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ جو عدت رکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس میں ایک غم کی کیفیت ہے وہ اس میں سکون سے بیٹھ کے وہ جو زوج کے چلے جانے سے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اب وہ آرام سے بیٹھے سوچے. کیونکہ قرآن میں سورۃ بقرہ میں 234 نمبر آیت 234 میں ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. اور حدیث مبارکہ میں بھی حضرت بی بی زینب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت پر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں حکمت بھی ہے، اس میں مصلحتیں بھی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس پہ ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ دین زندگی میں یعنی آپ یہ سوچیں کہ بیوہ عورت اگر شوہر نے اس کے ساتھ یقیناً اچھا ٹائم گزارا ہے، اب وہ اس کے ایک سانے میں ہے، وہ جب اکیلی بیٹھے گی، اس کو تنہا چھوڑنا ضروری نہیں، اس کے محرم رشتہ دار سب اس سے ملیں. یہ غلط فہمی ہے کہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی. اگر وہ جاب کرتی ہے اور اس کو وہاں سے چھٹی اتنی نہیں مل سکتی، وہ اپنا روزگار بھی کرے گی. اپنے بچوں کے لیے اگر نانے نفقہ کا اس نے گروسری کرنی ہے وہ بھی کر سکتی ہے اگر اس کی مجبوری ہے، اس کے پاس کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. لیکن ان دنوں میں کیونکہ جب وہ عدت میں ہوتی ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے محلے دار، اس کے خواتین اس تک اپروچ کرتی ہیں، اس کو مرہم اس کے زخموں پہ رکھتی ہیں، اس کے مرہم زخم مندمل ہوتے ہیں 4 ماہ 10 دنوں میں، وہ اس کے پاس بیٹھتی ہیں، تعزیت کے لیے آتی ہیں. اب وہ 4 ماہ 10 دن کے لیے گھر میں موجود ہے نا تو ہر کوئی اس کے پاس آ رہا ہے، تعزیت کر رہا ہے، اس کا غم ہلکا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ عدت نہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی پریگنینسی حمل ظاہر ہو، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کی مشغلوں میں اسی طرح اگر وہ بھاگ پڑے، چل پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سوگ، وہ عدت، وہ اس کا بیٹھنا، وہ اس کا سوچنا، وہ اس کا سکون سے اللہ کا قرب اختیار کرنا، ذکر کرنا، اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بننا، وہ سب ناممکن ہو جائے گا. تو یہ اس کا ٹک کے بیٹھنا جو ہے نا عورت کے لیے. لیکن اگر اس کی مجبوری ہے، اس کو ڈاکٹر کے جانا ہے، میڈیکل کی کوئی ریزن ہے، گروسری کرنی ہے، بل پے کرنا ہے، تو وہ جائے فوری طور پہ اپنا کام کر کے اور اس کو فوراً واپس آنا ہے گھر پہ. لیکن اسی دوران عدت کہاں پہ کرنی ہے یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. عدت اپنے شوہر کے گھر پہ جہاں اس کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسا ہے کہ وہاں پہ اس کا وہ کرائے کا گھر ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے تو اس پہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ اگر مالک مکان خالی کراتا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر اسی ایریے میں اس گھر کے قریب ترین وہ گھر کرائے پہ لے گی اور وہاں پہ عدت کرے گی. یعنی اسی جگہ پہ اس کا عدت کرنا ضروری ہے. اور اسی دوران یعنی یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی اسے پرپوز نہیں کر سکتا لیگلی، شریعت کے اعتبار سے، وہ کسی سے اشارے کنائے سے بھی شادی کی کوئی بات نہیں کر سکتی. یعنی یہ سختی سے منع ہے. آیت میں وجوہات نہیں بتائی گئی عدت کی، لیکن علماء نے اس میں جو خیال کیا ہے کہ اس کو سوچ بچار کا موقع ملتا ہے، خاندان کے لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اس کو سیلف ریفلیکشن کے لیے بیٹھتی ہے، اس کو روحانی ترقی ملتی ہے، قرب الہی ملتا ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ اعمال کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے، تعزیت کرنے والوں کے لیے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اور جو اس پہ ایک پینک اٹیک ہوتا ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد، اس سے وہ سنبھلتی ہے، ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کا ہیلنگ پیریڈ ہے ایکچولی.
بوڑھی ہے یا جوان ہے اس کی کوئی وہ یعنی شرط نہیں ہے. ہر عورت کو عدت کرنی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہونی ہے. اگر شوہر نے اس کو حق مہر نہیں اپنی زندگی میں دیا ہوا تو وہ وراثت میں سے اسے پہلے ملے گا، شوہر کا قرض ادا ہوگا. اور پھر اگر اس میں سے بیٹوں کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ، بیوہ کو 8واں حصہ، وہ سارے یعنی جو بھی سلسلے ہیں قرآن نے ان کو ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے وراثت کی تقسیم کے. اور پھر اس کے بعد وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر لے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہے، لیکن اس 8ویں حصے کے بعد وراثت میں اگر اس کے بچے ہیں تو 8واں حصہ ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کا وہ نہیں رہ سکتی، یعنی اس پہ گھر والوں کی ذمہ داری نہیں. ہاں اس کے بچے اس کو سپورٹ کریں گے. اور اسی لیے تو پھر اسلام میں بیوہ کی دوسری شادی کی اجازت ہے نا، کہ وہ شادی کرے اور اپنی زندگی کا آغاز کرے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بیوہ کو بس بھول جاؤ، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بس دنیا سے شوہر اس کا رخصت ہو گیا، اب کوئی اس کا حال نہیں پوچھ رہا اور وہ اپنی مسائل میں گھری ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی مدد کرنا، اس کا آسرا بننا، اس کو ایموشنلی کام کرنا، کمفرٹ دینا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو اس لڑکی نے کبھی کوئی پردہ نہیں کیا تو ان دنوں میں زبردستی اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جس طرح وہ زندگی گزار رہی ہے صرف اس میں باہر اس نے گھومنا پھرنا نہیں، بناؤ سنگار نہیں کرنا، گھر کے اندر رہنا ہے، چاہے اس کی جو بھی عمر ہے، عبادت کرنی ہے، مجبوری سے باہر نکلنا ہے تو پھر فوراً واپس آنا ہے، رات گھر سے باہر بسر نہیں کرنی. اور اسی ایریے میں اس نے اپنے شوہر کے گھر میں جہاں ان کا وصال ہوا ہے وہیں اس نے اپنی عدت گزارنی ہے. اور مطلقہ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، بلکہ مطلقہ کی عدت تو یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر ہی رہے 3 طلاقوں تک، تاکہ شوہر اس کی طرف اگر مراجعت کرنا چاہے تو اس سے رجوع کر لے. لیکن ہمارے ہاں بیوی کو نکال کے پیچھے سے طلاق دی جاتی ہے تو پھر تو مراجعت کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی. بلکہ مطلقہ کو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر رہے اور خود کو بنائے سنوارے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو اور وہ اس کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے. تو ہمارے ہاں پورا نظام ہی الٹا ہوا ہوا ہے. اللہ کریم ہم لوگوں پہ رحم کریں، اور جو بھی اسلام اور شریعت کی پابندیاں ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل یہ عدت کے بارے میں اتنا زیادہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ خواتین کو لگتا ہے کہ یہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہم پہ یہ مشکل پڑ گئی، اب ہم کیسے گھر میں بیٹھیں، یہ تو صرف وضع حمل کے لیے ہے. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں وضع حمل کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس میں تو جہاد علماء نے نکالی ہے جس میں سے پہلی وضع حمل ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کو ایموشنلی کام کرنا، اس کو کمفرٹ دینا، اس کو ٹک کے بیٹھنا، اس کو قرب حلائی اور اللہ کی خاص ریڈیس میں لے جانا، اس کی روحانی ترقی، اس میں بہت بہت اللہ کریم کی مصلحتیں ہیں. تو جن کے بھی شوہر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو ان کا تابع فرمان بنائے، ان کی نسلوں میں سے متقین کے امام انشاءاللہ اپنے والد کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، اور خواتین کو، بیواؤں کو بہترین پوری شرعی احکام کے مطابق عدت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ یہ جو بھی قرآن کا حکم ہے یہ فرائض میں سے ہے، عدت کرنا لازمی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہر زوج میں برکت ڈال کے رکھے. لیکن یہ قانون زندگی ہے، کسی ایک کو تو پہلے جانا ہی ہے. اللہ کریم خیروں کے معاملے فرما دیں اور ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.